बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। आसमा शराजी साहिबा जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई है कि उनके शो की होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगी। तो आगाज़ कर लेते हैं अपने इस शो का, जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और सबसे अहम मौजू जिसके ऊपर हर जगह बात की जा रही है और होनी भी चाहिए, वो बजट का मामला है। बजट 2025-26 जो है वो कल पेश कर दिया गया है और इसका हजम जो बताया गया है 17,570 अरब बताया गया है। कहा जाता है कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की इनफैक्ट अगर तरजीहात देखनी हो तो उसकी तकरीरें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसका बजट देखना चाहिए कि उसके बजट में किस सेक्टर के लिए कितना मुआवजा जो है वो रखा गया है। एक तरफ हम मैक्रो इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे नज़र आए, हमें इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें वो हमें 11% पर नज़र आया। उसके बाद हमारी रेमिटेंसेस जो है वो हमें बड़ी अच्छी नज़र आई। तो दूसरी तरफ आवाम के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया। एक तरफ हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया कि वो कह रहे हैं कि आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाला गया है, उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया गया है 10% का। उसके साथ साथ कुछ स्लैब्स जो हैं टैक्स की वो भी कम की गई है। लेकिन क्या ये इजाफा काफ़ी है? इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसके अंदर क्या आवाम ये सकत रखती है कि मज़ीद इजाफा और मज़ीद जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस अब बढ़ जाएंगी उसको बर्दाश्त कर सके? ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरी हम बात करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो अलीमा खान के हमरा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की और काफ़ी गुस्से में भी वो नज़र आए और एक तरह से उन्होंने इंदिया दे दिया है कि वो दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी आई है, उन्होंने कहा कि इस मरतबा हम खाली हाथ नहीं आएंगे बल्कि असलहे के साथ आएंगे। अब सवाल यह है कि एक सियासी जमात जब वो असलहा लाने की बात करती है, बेशक एहतजाज करना उनका हक है, आइन उनको ये हक देता है, तो क्या वो एक सियासी जमात रहती है? क्या वो एक अस्करी विंग नहीं बन जाता? इसके ऊपर हम बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट और इसके लिए पार्लिमानी वफ़द जो इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा है, उसका अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है दुनिया भर से और किस तरह से वो पाकिस्तान बेहतर सूरत हाल जो है वो पैदा कर रहा है। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ मौशी तज्जियाकार हैं, SDPI से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अफनानुल्लाह साहब, एक्सपेक्टेशंस जो थी आवाम की वो बहुत ज़्यादा थी इस बजट से कि शायद टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, तनख्वाहों में 10% से ज़्यादा इजाफा होगा, वैसे 15 से 20% एक एवरेज चलता आ रहा है, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा बजट है जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। क्या वाकई में ऐसे ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट के अंदर ये बजट अभी ले हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं। तो ये कोई, हम कहीं नहीं कह रहे कि ये कोई परफेक्ट बजट है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है वो उसके कुछ फोरम्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करके अपोजिशन दे सकती है अगर वो देना चाहे। मैं खुद बहुत सारी ऐसी तजवीज़ है जो मैं खुद जमा कराऊंगा बजट के अंदर तब्दील करने की। ठीक है। तो इस तरह हर पार्लियामेंटेरियन का राइट होता है, वो कर सकता है, फिर कमेटी में जाता है, कमेटी में फिर आप अपना बात अगर आप स्टैब्लिश कर सकते हैं कि उसमें है कोई डेप्थ, तो फिर आप आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह। और जहाँ तक आपने बात की सैलरीज की कि 15 से 20%, देखें वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले सालों ज़्यादा थी तो इसलिए सैलरी ज़्यादा बढ़ी थी। इस साल इन्फ्लेशन 6-7% के ऊपर है इस वक्त, तो इसलिए फिर हमने उसको 10% पर रखा है। 10% पर रखा है। लेकिन ये है कि जो परचेजिंग पावर है आवाम की वो तो नहीं बढ़ सकी है अगर हम पिछले सालों की निस्बत देखें। और इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की जब बात की जाती है तो महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई तो वहीं पर मौजूद है जितनी बड़ी थी, तो वो परचेजिंग पावर में तो इजाफा नहीं हुआ आवाम की। देखिए, इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। हमने ये कहीं नहीं कहा कि डिफ्लेशन है, हमने तो ये कहा है कि जो परसेंटेज थी इन्फ्लेशन की वो नीचे आ गई है, और ये एक्यूरेटली हम बात करते हैं वो तो, और ये एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि इस बात को देखें, ध्यान में रखें कि बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी बात डिबेट होगी, फिर वो बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो जाएंगी। तो अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो इससे पहले बजट पेश करने से पहले हमारी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात हुई जिनसे रिलेटेड टैक्स लगाए गए हैं, उन सब का एक शिकवा जो बिल्कुल एक जैसा था वो ये कि हमसे बातचीत नहीं की गई, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले। डेफिनेटली अभी बजट मंजूर होगा उसके बाद ही हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने अपनी तरजीहात तो रख दी है सामने कि वो ये चाह रहे हैं करना। नहीं, हम अपनी तरजीहात तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं करें। अब देखें, हमारा जो पर कैपिटा था वो पिछले 2017 से लेके अभी तक
مور اور لیس وہیں پہ گھومے جا رہا ہے. ابھی اس سال صرف $200 کی امپرومنٹ آئی ہے, لیکن 2017 آن ہم دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھے ان 2017. ایسے وقت ہم 40ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی. تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 7-8 سال جو تجربات کیے گئے اس ملک کے اندر, اس کا خمیازہ جو ہے پھر وہ آپ کو بھگتنا تو پڑتا ہے. پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی ایونچولی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اکنامک ڈی اسٹیبلٹی کے اندر, اور پھر اس کی پرائس سب کو دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عابد سلیری صاحب, 2000 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات کی گئی ہے عوام کے اوپر. واٹ ڈو یو تھنک عوام, اگین جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی, کہ سکت رکھتے ہیں موجودہ سچویشن کے اندر, انفلیشن کے اندر, کہ 2000 ارب کے نئے ٹیکسز دے سکیں؟ دیکھیے عائشہ, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بجٹ میرے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. 2 IMF کے پروگرام سائملٹینیسلی چل رہے ہیں, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ اس بجٹ میں نہ تو سیلریڈ کلاس کو کوئی ریلیف دینے کا کوشن ہوگا, نہ کھاد اور جو پیسٹیسائڈ ہے وہ ایگزمپٹ ہو سکیں گے سیلز ٹیکس سے, اور ریئل اسٹیٹ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ کچھ کسی قسم کا ریلیف مل سکے. یہ تو اچھا ہو گیا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا, 22% سے 11% پہ آ گیا. گورنمنٹ کی جو سود کی ادائیگی کمرشل بینکس کو ہونا ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی ہو گئی, وہاں پہ کوشن ملا 700-800 ارب روپے کا, جو کہ ہمیں اس ریلیف کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, یہ والا سال میں 11.9 ٹریلین روپے 30 جون تک ٹیکس جو ہے اکٹھا ہوگا. اگلے سال کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, 14.3 ٹریلین روپے کے لگ بھگ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. کچھ جو ہے وہ تو ایکسپینڈیچر کو شاید کم کرنے کی ضرورت پڑے گی. کچھ ٹیکسز آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ لگے ہیں, اور وہاں سے کچھ پیسے آئیں گے. چونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ لو پہ ہیں, $67 پر بیرل ہے. اس کی وجہ سے حکومت جو ہے بڑے آرام سے پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی پاس آن کر سکے گی. کنزیومر وہی پرائس پے کر رہا ہوگا جو کہ وہ آج تک کرتا آیا ہے, لیکن حکومت کو اس میں ایڈیشنل ریونیو جو ہے وہ مل رہا ہوگا. ٹیکس کلیکشن کے لیے عابد صاحب کہا جاتا ہے کہ لیکن اگر مجھے ایک بات ختم کرنے دیں تو یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت کا پلان ہے, جو ٹیکسیبل انڈیویجولز اور ادارے جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے, ان کو کتنا افیکٹولی حکومت جو ہے روپن کر سکتی ہے. میں یہی بات کر رہی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکسز کا متبادل تو نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایک ٹیکس, ایک پیٹرولیم کے اوپر ٹیکس ایک بائک والا بھی اتنا ہی دے رہا ہے جتنا ایک لینڈ کروزر والا دے رہا ہے, تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے, ایکویٹیبل بھی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو سٹیپس اس طرح کے لینے چاہیے, یا اس طرح کا بجٹ بنانا چاہیے کہ چلے فوراً نہیں بٹ ان دا لانگر رن ایکویٹیبل ٹیکس ہو, کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا چاہیے؟ اس کے 2-3 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو ہماری اکانومی کا ڈاکومنٹڈ نہ ہونا ہے. اگر انفارمل سیکٹر ہے, اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ اس طرح سے ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے. ایون ابھی ہم جو انکم آن ایگریکلچر پہ جو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, مجھے وہ بھی نان سٹارٹر لگ رہا ہے, چونکہ یہ صوبوں نے کلیکٹ کرنا ہے. اب اگر میں ایک کاشتکار ہوں تو مجھے ٹیکس لگے گا جو میری آمدنی ہوگی. آمدنی کو میں کیسے ظاہر کروں گا کہ اتنے پیسے میں نے کھاد پہ لگائے, اتنے بیج پہ لگائے, یہ پیسٹیسائڈ ڈالا, یہ ڈیزل ڈالا, یہ پانی لگایا, پھر یہ فصل ہوئی, اس فصل کو اتنے پیسوں میں بیچا, یہ میرا خرچہ تھا, یہ میری جو ہے ریونیو آیا, اور اس میں یہ میرا نیٹ پروفٹ ہے جس پہ مجھے ٹیکس دینا ہے. اب یہ سارا کا سارا انفارمل سیکٹر میں ہے. اس کو اگر آپ ریٹیل سیکٹر کو آج تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آ سکے ہیں, تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا, یہ ساری چیزیں, اس کا انڈائریکٹ ٹیکس تو بن سکتا ہے کہ کچھ بھی اس پہ ڈیوٹی جو ہے وہ ایکریج کے حساب سے یا کراپ کے حساب سے کوئی ٹیکس لگا دیا جائے. لیکن اگر انکم پہ ٹیکس لگانا ہے, زراعت کا شعبہ جو ہے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں زراعت کے, وہ تو پہلے ہی رو رہے ہیں. کسان اتحاد کے چیئرمین ہمارے ساتھ خالد کھوکھر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو آپ پھر انا للہ ہی ہمارے اوپر پڑ لیجیے. میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں بھی تھریش ہولڈ ہوگا, یہ نہیں کہ 2 ایکڑ کا کاشتکار جو ہے اس کی اتنی انکم بنے گی سالانہ کہ اس پہ ٹیکس لگ سکے گا, یا
3 एकड़ का, तो वो जो एक स्लैब्स बन तो हाँ, तो वो जो मेजॉरिटी है वो शायद इससे वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आप कैसे ये साबित कर सकेंगे कि मुझे एग्रीकल्चर से कोई इनकम आई है या नहीं तो है? सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट करने के लिए भी क्या कोई डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है। डॉक्यूमेंट करने के लिए आड़ती का जो सिस्टम है, आड़ती जो है वो तो इस वक्त उधार पे देता है, प्रीमियम ले रहा होता है 20% के, अगली फसल पे पैसे दे देना 25% पर मार्कअप लेता है। तो ये जो है इसको डायरेक्ट टैक्स मेरी विश है कि ये हो सके, लेकिन एक तो ये डॉक्यूमेंट ना होना इकॉनमी का प्रॉब्लम है। दूसरा FBR के लिए भी बड़ा आसान है कि बजाय इसके कि वो सारे झमेलों में पड़े, उनके लिए बहुत आसान है कि इनडायरेक्ट टैक्स से अगर पैसे आ रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उनको इतनी हेड हंटिंग करने की, और स्पेशली अगर विद होल्डिंग टैक्स से पैसे आ रहे हैं, थर्ड एजेंट अगर पैसे उनको ला के दे रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपनी जान खपाते फिरे। तो ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जो हमारे रेवेन्यू को मटीरियलाइज नहीं होने दे रहे। आज जो उन्होंने जिक्र भी किया मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर बहुत बात की जाती है, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी वक्त दरकार होगा। राना आतिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। राना आतिफ साहब, PTI जो है वो काफ़ी गुस्से का इजहार भी कर रही है इस बजट के ऊपर, और साथ कह रही है कि फॉर्म 47 वाला बजट जो है वो पेश किया गया है आवाम के लिए, और बस नाम के रिलीफ की बात की जा रही है। पहले तो इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, एंड देन ये कि जो अपोजिशन है PTI है उसने क्या कोई शेडो बजट तैयार किया था, आपने कोई रिकमेंडेशंस दी थी, और क्या असम्बली के अंदर खड़े होकर बस डेस्क बजा देना यही काम रह गया अपोजिशन का, स्पेशली बजट वाले मामले पर? नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेक्निकली तो हम अपोजिशन नहीं हैं। अगर इस मुल्क में आइन और कानून की कोई हुक्मरानी होती और अगर इस मुल्क में कोई जो फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अगर आगे होता, तो हम तो पाकिस्तान की तरीक की सबसे मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती और आज पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होती। तो जब हम फॉर्म 47 कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जाली नंबरों से कोई चीज़ की जाए तो वो टर्म है फॉर्म 47। तो इसमें हम आते हैं बजट के ऊपर भी, जिसमें इसमें नंबर फजिंग जितनी ज़्यादा की गई है उसको भी मैं बात करूँगा। नहीं, हम इसके ऊपर एक वाइट पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने लास्ट ईयर जो बजट जो स्पीच थी, वैसे तो वो बड़ी आमियाना सी स्पीच थी, उसमें कोई विजन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। जो उन्होंने प्रोमिसेस लास्ट ईयर किए थे, हमने तभी कह दिया था कि ये तो बिल्कुल ये अचीव कर नहीं सकेंगे, क्योंकि देखें आप पार्लियामेंट बेस करती है विल ऑफ द पीपल के ऊपर। विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट होती है थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो हमारा तो जब हम बात करते हैं तो जब तक आप कोर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, हम तो ये बारहा ये कह चुके हैं कि इकॉनमी के अंदर कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं, जब आप एक जमात को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे, आइन और कानून का बिल्कुल आप गला घूंट देंगे, पार्लियामेंट की आज हैसियत बिल्कुल कुछ नहीं रह गई, अदालतों का जो हशर है वो हम सब के सामने है। उसके बाद ये गवर्नमेंट आएगी, उसको पता है कि मुझे देखें जी, मैं तो जीता भी नहीं हूँ, मैं तो लोगों के आगे अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो जब एक पीपल ड्रिवन एजेंडा तो तब तक आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने चीज़ें कही थी पिछले साल बजट के अंदर, उनमें से ये कोई एक चीज़ जो ये अचीव कर सके, जो सब्सटेंशियल चीज़ जो ये अचीव कर सके। आपको पता है कि साउथ एशिया की जो ग्रोथ रेट है पिछले साल, कोविड के बाद से पूरी दुनिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। कोविड के दौरान लोगों को मसला था, उस दौरान हमारी हुकूमत एक साल 6%, एक साल 6.5% इकॉनमी ग्रो कर रही थी। उसके बाद आप देखें कि पिछले साल ये साल ख़त्म हो रहा है, साउथ एशिया का जो ग्रोथ रेट है वो 5.7% है, साउथ ईस्ट एशिया का तकरीबन 4.5% ग्रोथ रेट है। और हमारा, मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ कि आप किसी इकॉनमी, इंडिपेंडेंट इकॉनमी से प्राइवेटली बात कर लें कि ये नंबर फजिंग हुई है, ये ग्रोथ रेट 2% मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं था इस साल। लेकिन अगर मान भी लिया जाए, ये पिछले 3 सालों से जो ये टारगेट सेट करते हैं उसका आधा भी ये तकरीबन अचीव नहीं करते। देखें 2022-23 के अंदर जो नेगेटिव ग्रोथ थी पाकिस्तान के, नेगेटिव 0.2%, उससे अगले साल इन्होंने कहा जी 2.5%, इस साल 2.6% है। तो जो एवरेज एग्रीगेट ग्रोथ है 3 सालों की वो 1.6 है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट है। मैक्रो इंडिकेटर्स तो बेहतरी बता रहे हैं ना, अच्छा, इन्फ्लेशन को नीचे बता रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 से 11% के ऊपर आ गया, रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन इंडिकेटर्स मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। देखिए, आपने बात की कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, देखें इन्फ्लेशन का एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि प्राइसेस जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बाद प्राइसेस खुद ही स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हुआ ये कि जो आपकी पिछले 2 साल आपका जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो 30% थी 2022-23 और 23-24 के अंदर। उसके बाद प्राइसेस, क्योंकि अब लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है, जो लोगों की सकत है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप 3 साल का भी एवरेज लें तो प्राइस तो ऑलरेडी
تقریباً ایوریج آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 22% ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر 2 کنزیکٹیو ایئر کبھی پاکستان میں 30% کبھی انفلیشن ہوئی نہیں تھی, جو انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. تو اب یہ 4% کے اوپر یہ جو کر رہے ہیں. پرائیویٹ کریڈٹ کی آپ حالت دیکھیں, ایون سری لنکا جیسا ملک ہے اس میں جو پرائیویٹ کریڈٹ ٹو GDP ہے وہ 48% ہے, ہمارے یہاں 12% ہے, کیونکہ سارا کا سارا حکومت بورو کر لیتی ہے. قرضوں کی آپ شرح دیکھ لیں, انہوں نے تقریباً 3 سال کے اندر انہوں نے 35,000 ارب قرضہ لے لیا, اور جو ٹیکس کلیکٹ کیا 40,000 ارب انہوں نے ٹیکس اکٹھا کر لیا. 40,000 نہیں ہوگا تو 35,000 ارب انہوں نے ٹیکس اکٹھا کر لیا. تو 45 اور 35 جمع کریں 80,000 ارب روپیہ. مجھے آج بات بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ ٹیکسز کی برمار ہے. دیکھیں ٹیکسز تو اس شرح سے بڑھتے ہیں جس طرح سے آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو. انہوں نے یہ ٹیکس کا جو فگر رکھا تھا, یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اکانومی گرو کرے گی تقریباً 3.5-4% پہ گرو کرے گی. اکانومی سے آدھی اسپیڈ پہ تقریباً گرو کی ہے. تو ٹیکسز آپ نے اتنی اکٹھے کر لی, اس کا مطلب ہے کہ جی 4.5% نہیں رکھا تھا, 3.6% تھا, 3.6% بجٹ اسپیچ دیکھ لینا, 2.6% ہوا ہے, 3.2 رکھا تھا. ریمیٹنسز بھی بڑے ہیں. چیز کو دیکھیں, موڈیز جیسے ہو گیا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے. PTI کو پتہ نہیں, میری دیکھیں افنان صاحب آپ اپنی بارے میں بات کر لیں, جو بھی آپ کو کوئی ہوگا. دیکھیں آپ پہلے یہ ریفلیکٹ کریں کہ انہوں نے پہلے اکانومی کا اتنا بیڑا غرق کر دیا, اس کے بعد کچھ چیزیں اگر 1-2 چیزیں وہ دیکھیں, اگر ایک مریض کو بخار ہو جائے نا 106 ایک جعلی حکیم کی دوائی کی وجہ سے, اس کے بعد اگر بخار خود ہی ٹوٹنا شروع کر دے تو وہ حکیم کا دیکھیں یہ بخار تو دیکھیں 3 درجے نیچے آ گیا. یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی, اگر ہم نون لیگ سے بات کرتے ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ سے انفیکٹ بات کرتے ہیں, وہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر سارا مدعا نہ یہ بات کریں آپ اسٹیٹس پچھلی گورنمنٹ اس طرح سے چھوڑ کے گئی تھی, ابھی ہمیں اس سے پہلے ریکور کرنا ہے, اس کے بعد ہم گروتھ کی بات کریں گے. میری بات سنیں, ہمارے دور کے اندر جب یہ چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے $2.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیرنٹ کیا تھا 2013 کے اندر. یہ ہمیں $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے کے گئے تھے, اور ہمارے دور کے اندر تو کرونا آ گیا تھا. ٹھیک ہے, بانی پی ٹی آئی نے اس دور میں بھی تو کہا تھا نا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نہیں, چیئرمین عمران خان کہے نا آپ. جی چیئرمین عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو اپوزیشن بھی ٹھیک نہیں ملی, یہ تو خزانہ بالکل خالی چھوڑ کر گئے ہیں. انہوں نے بھی تو پچھلی حکومت کے اوپر سارا الزام ڈالا تھا نا واپس آنے کے بعد, اور انہوں نے بات کی تھی کہ 100 دنوں کے اندر اکانومی ٹھیک کر دوں گا, $100 بلین بھی آ رہے تھے. آپ کو میں بتا دیتے ہیں, دیکھیں جی یہ تو 3 سال سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائی جا رہے ہیں. جب یہ ایکسپورٹ ان کو جو انہوں نے 2013 سے 18 کے اندر, اور یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے آپ جا کے دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. انہوں نے جب یہ آئے تھے جو آپ سیٹ غلط دے رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ, آپ مجھے چیلنج کر دیں, میں آپ کو بھی چیلنج کیا, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. میں 3.6% اگر 3.6% ریمیٹنسز بڑھیں گے نہیں بڑھے, سنیں میری بات تو سنیں, ریمیٹنسز بڑھیں گے نہیں بڑھے. آپ نے کہا تھا کہ جواب تو دینے دیں افنان صاحب. دیکھیں پلیز یار آپ بار دیکھیں, آپ اپنی باری کوئی غلط بات نہیں کر رہا, مجھے جواب دینے دیں, میں کوئی بات غلط نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. آپ جو چیلنج کر دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں 2% 2 سال 6% ہوئی, بتائیں کون سے 2 سال ہوئی. چلیں 2021-22 اور 20-21 اور 21-22 آپ چیک کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ. اور 6% سے اچھا راؤنڈ آف کر رہا ہوں میں, کووڈ ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کہتے نہیں ہوئی. یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے پروگرام ایسے کرنا ہے افنان صاحب کا, خود ہی بات کر لیں, میں نہیں بات کروں گا ایسے پروگرام میں. یہ مجھے نہ کاٹے درمیان کے اندر. افنان صاحب موقع دیں, میں آپ کی طرف آنے لگی. آپ جلدی سے ایک اچھے ماحول میں بات ہو رہا ہے, اپنی بات کریں, آپ مجھے چیلنج نہ کریں اپنے اسٹیٹس آپ دیں گے, میں آپ کی بات سنوں گا. آپ جو مرضی, آپ نے 3 سال ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, ہم تو بولے نہیں ہیں. آپ سنیں, اب آپ سنیں پلیز, آپ سنیں افنان صاحب سنیں پلیز. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے 13 سے 13 کے اندر یہ چیک کر لیں, جو ایکسپورٹ تھی 2013 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی $24.5 بلین تھی, اور جب 18 کے اندر جو آپ کی ایکسپورٹ تھی وہ $23 بلین تھی. آپ کی $1.5 بلین آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی, ہم چھوڑ کے گئے $32 بلین کے اوپر. یہ بھی چیک کر لیں آپ. ٹھیک ہے, 3 سال کے اندر ہم نے 3 سال کے اندر 3.5 سال کے اندر ہم نے $9 بلین ایکسپورٹ کر دی. آج انہوں نے 3 سال کے اندر ایکسپورٹ $32 بلین پہ کھڑی ہے, پھر $32 بلین پہ کھڑی ہے. ریمیٹنس کی آپ نے بات کی, دیکھیں ریمیٹنس میں آپ نے بات کی, آخری میں پوائنٹ دوں, ریمیٹنس -1.3 ہے جی. یہ لے جی, یہ کہہ رہے ہیں 6% گرو کیا, -1.3 گرو کیا. کس سال میں؟ یہ جو ہے میں نے 20, 21 اور 21-22 آپ چیک کریں. 20, 21, 20 کی میں بات نہیں کر رہا, 20, 21, 21, 22 کی بات کر رہا ہوں. میں نے آخری 2 سال کی بات کی تو کووڈ پہ تھا, پوری دنیا میں نیگیٹو گروتھ ہو رہی تھی. ایک سال میں نے 20, 21, 21, 22 دونوں سالوں میں 6% گروتھ نہیں ہوئی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر 2 سال کے اندر ایوریج گروتھ 6% نہ ہو, 20, 21, 21, 22 کے اندر, ہمارے آخری 2 سالوں کے اندر جو مرضی, 19-20 کے اندر تو کووڈ تھا, 19-20 کے اندر تو کووڈ تھا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امریکہ کی اکانومی شرنک کی, چائنا کی اکانومی شرنک کی. افنان صاحب جواب. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 کی یہ کہانیاں بناتے رہتے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ان کو ابھی یاد آیا ہے کہ آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے. جب 2018 میں آئین اور قانون کو روند کے
خود آئے تھے تو اس وقت امپائر کی انگلی کھڑی کی تھی, RTS بٹھایا تھا, تب آئین اور قانون یاد نہیں آیا آپ کو. تب آپ کو کرنا چاہیے تھا نا, جب آپ 2014 میں کہہ رہے تھے کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے, اس وقت سوچتے ہیں کہ آئین اور قانون کیا ہے. اور چلیں پھر آنے کے بعد آپ نے 4 سال جو تماشا اس ملک میں لگایا, آپ نے انڈے کٹوں اور انڈوں سے باہر ہی نہیں نکلے آپ. اور کوئی پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں, یہ پوچھ رہے ہیں بتائیں کدھر ہے, کدھر کیا آپ نے 3 سال میں, کوئی ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے اس ملک کے لیے کیا ہو. کوئی موٹر وے, کوئی ڈیم, کوئی کچھ بتائیں آپ نے کیا کیا, سوائے اس کے کہ آپ نے اپوزیشن کو اندر ڈال دیا اور بڑے بار گھومتے پھر رہے تھے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. بات یہ ہے کہ غلط نمبر بولنے سے آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو جائے گی. آپ لوگوں نے امپورٹ کھولا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج ہم امپورٹ کھول دیں $10 بلین 15 بلین ڈالر, یہی 6% پہ چلا جائے گا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے ہیں, پاکستان کی ہسٹری کا $81 بلین انہوں نے امپورٹ کیا اس سال. تو ظاہر ہے پھر آپ کی GDP تو گرو کرنی تھی. کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی احمد کو بھی آپ بلا کے بٹھا دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ امپورٹ کھول دو, آپ کی کیا کہتے ہیں $4 بلین پہ 1% آپ کا GDP گرو کرتا ہے. آپ کرتے جائیں امپورٹ جتنا مرضی, اور بعد میں کہیں دیکھیں جی کیا کمال ہم نے اکانومی گرو کیا. تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرضہ واپس بھی لیا, سب سے زیادہ ہے تو کس سے زیادہ قرضہ واپس بھی لیا. دیکھیں ان کو اکانومی ملی تھی 22,000 کے اوپر, یہ چھوڑ کے گئے تقریباً 40,000 کے اوپر. کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے لمبے عرصے کے اندر کوئی میجر اچیومنٹ ہوتی ہے نا بتانے, سوائے اس کے کہ آپ قرض کیے جا رہے ہیں دوسروں کو کہ فلانا بھی برا فلانا بھی برا. کوئی آپ اپنی اکمپلشمنٹ بتائیں کہ جی ہم نے یہ کیا. آپ انڈے کٹوں سے باہر ہی نہیں آئے, آپ نے وہ کسی اور نے لگایا, کیا کہتے ہیں وہ کھانا دینے والا, اور اس کو آپ نے کہا کہ جی وہ ہم نے کیا ہے. یہ تو آپ کی پرفارمنس تھی. ویسے عدنان صاحب انڈے اور کٹوں کی جو بات کریں, یہ زراعت کے شعبے کو ویسے بچانے والا لائف سٹاک ہی ہے اس مرتبہ, جو یہ نمبرز آئے 0.56 کے تھوڑا سا گرو کیا ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, لیکن یہ وزیر اعظم کے کام تو نہیں ہوتے نا کہ وہ کھڑے ہو کے تقریر میں کہا کہ جی انڈے کٹے. بات یہ کہ ویژن آپ کا یہ تھا نا, جتنا ویژن تھا اتنا آپ نے کام کر دیا. آپ ان کی اکانومی کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 3 فائنانس منسٹر انہوں نے چینج کیا. ان کے بعد آج بھی فائنانس منسٹر نہیں ہے. کل اسد عمر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے ریمیٹنسز کی کال دی تھی یہ غلط دی تھی. آپ نے کال دی کہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ آئیں, اور پاکستان میں ریمیٹنسز $10 بلین اوپر چلے گئے. نہیں تو یہ ابھی جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی تو نون لیگ سے تو نہیں ہے نا. وہ نہیں, ہمارے ان کے ساتھ ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے, وہ بڑی اٹارنی جنرل رہے 97 والی گورنمنٹ کے اندر, تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. سیاستدان کیوں نہیں پھر وزیر خزانہ ہوتا؟ نہیں, ڈار صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا وین ہی واز. آپ دیکھیں نا 2013 سے 18 ہمارا GDP گرو کتنا کیا ہے. آپ 2013 کا نکال لیں اور 2018 کا نکال کے ایکچوئل گروتھ بنایا کیوں نہیں ہے. انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, ان کو بنا دینا. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, یہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ڈار صاحب کی انپٹ ہوتی ہے اس کے اندر, فائنانس کے اندر اپنا انپٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عابد سلیحی صاحب کی طرف ہے. عابد صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا موقف بھی سن رہے ہیں. اگین ان کا تو پولیٹیکل موقف ہے. آپ کو لگتا ہے اگر ٹیکنیکل ٹرمز کے اوپر بات کی جائے کہ واقعی میں اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھیں تو عوام کو ریلیف ملا ہے؟ کیونکہ عوام کس چیز کو دیکھیں, اگر بجٹ کو اٹھا کے بجٹ کے ڈاکیومنٹ کو دیکھیں, عوام کو کہاں پر جا کے لگے کہ ہاں یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں عائشہ, عوام کو جن چیزوں سے اثر انداز ہوتی ہیں وہ بڑے طویل عرصے سے وفاقی بجٹ کا حصہ نہیں. عوام کو ایشو ہوتا ہے بجلی کی قیمتوں سے, وہ ہر 2 مہینے کے بعد فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوتی ہے. عوام کو ایشو ہوتا ہے فیول کی پرائسز سے, وہ ہر 15 دن کے بعد چینج ہوتی ہیں. عوام کو ایشو ہوتا ہے آپ کی سیلریز سے, جو بھی منیمم ویج, اس دفعہ تو بجٹ میں منیمم ویج کو اناؤنس ہی نہیں کیا گیا, لیکن اگر کی بھی جائے تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے. تو جو باقی کھانے پینے والی چیزیں ہیں وہ تو سیزنل فلکچویشن اس میں آتی ہے. ابھی بڑی عید پہ آپ نے دیکھا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ادرک, پیاز, ٹماٹر, ان سب کی چیزیں آسمان پہ قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کی قیمتیں ایک دم سے ڈراپ ہوتی ہیں. تو عوام کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے. عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ پانی, صاف پینے کا پانی. ان کا مسئلہ ہے سینیٹیشن, ان کا مسئلہ ہے تعلیم, ان کا مسئلہ ہے صحت, ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ ہے آپ کی جو ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ. اور یہ سارے کی ساری جو ہیں یہ آپ کے صوبائی حکومتوں کے کرنے والے کام ہے. وفاقی حکومت ایک اوورال فریم ورک تو دے سکتی ہے جب صوبوں کو, اور اس دفعہ بھی 8.2 ٹریلین روپی جتنا ہم نے سود کی ادائیگی کرنی ہے اتنا ہی ہم نے صوبوں کو دینا ہے.
ہے تو وہ NFC کے تحت ہاں تو جو NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو جائے گا صوبے پابند ہونے چاہیے کہ وہ PFC ایوارڈ دیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے۔ PFC آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وہ پیسے جو ان کو ملے وہ کس کس ضلع میں کن چیزوں پہ لگ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے نا کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر کافی زیادہ ناراض بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن تبھی ہوتے ہیں جب مارشل لا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے کہ جمہوری حکومتوں میں کوئی بھی ہو، اس میں ہم لوکل گورنمنٹ ہم اختیارات تفویض نہیں کرنا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے۔ ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے اس بجٹ کے آنے کے بعد، لیکن کیا اسٹاک ایکسچینج ایک ٹرو انڈیکیٹر ہے اکانومی کے بہتر ہونے کا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے سوال میں چھوڑے گئی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ بھی آیا، انہوں نے بڑا اس کو انڈورس بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ بہت اچھا انڈیکیٹر ہے ہماری اکانومی کے لیے۔ بٹ دا کویسچن از، مختلف اکانومسٹ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری اسٹاک ایکسچینج اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک صحیح معنوں میں انڈیکیٹر کے طور پر اس کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ 20 کے قریب ایسی کمپنیاں جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹریڈ ہوتی ہے، 540 کے قریب صرف اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹ کی گئی ہیں، 1000 کے قریب 1 لاکھ کے قریب کچھ کمپنیز جو ہیں وہ SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ تو کیا یہ صحیح انڈیکیٹر کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ عفنان اللہ صاحب سے ہی میں اس کا آغاز کر لیتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح انڈیکیٹر ہے، یا صرف جو چیز پازیٹیو جا رہی ہے اس کو ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 22% رہی ہے اور اس کے نمبرز ہی موجود نہیں تھے جس وقت اقتصادی سروے پیش کیا گیا تھا؟ دیکھیں، نارملی جب آپ کے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے نا تو پیسہ جو ہے وہ موو کرتا ہے بینکوں سے، اور وہ نکل کے اسٹاک میں ایکسچینج میں جائے گا اور وہ مختلف انڈسٹریز میں چلا جائے گا، اور اسی کی ریفلیکشن آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بات ہے، 2017 میں $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی ہماری۔ آج اگر ہماری اسٹاک مارکیٹ 1,56,000 پہ چلی جائے تو دوبارہ اسی لیول پہ آئے گی۔ تو ہم نے تو وہ لیول جو 2017 میں تھا اس کو بھی دوبارہ نہیں اچیو کر سکے۔ اور پاکستان کے اندر پوٹینشیل تو بہت بڑا ہے، مطلب کہ اگر آپ پوٹینشیلی دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نمبرز۔ اگر انرجی پرائسز نیچے آ جائیں اور تھوڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو تو یہ اور بہت آگے چلی جائے گی اسٹاک مارکیٹ میں۔ اس میں تو یہ تو ابھی کہیں بھی نہیں ہے جو اس کا پوٹینشیل ہے۔ بٹ اگین سوال میرا یہ عاطف صاحب کہ کیا یہ ٹرو انڈیکیٹر ہے اکانومی کو ماپنے کا یا جانچنے کا کہ بہت بہتر ہماری اکانومی چل رہی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جو ڈیولپ اکانومیز ہیں ان میں بھی یہ اگر آپ کہیں نا کہ ٹرو ریفلیکشن آف دا اکانومی ہے تو وہ نہیں ہوتا، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ٹوٹل جو بروکریج اکاؤنٹ ہیں وہ 2,50,000 ہیں، جن میں ایکٹیو ہوئیں گے وہ تقریباً 1.25 لاکھ ہوئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آبادی ہے اس کا 0.1% بھی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں کرتا، جو ایکٹیو ہے وہ تو اس کا بھی آدھا ہوگا، وہ تو 0.05% ہوئے گا۔ پہلا فیکٹر تو یہ، تو اس طرح یہ ایک اس طرح ریفلیکشن نہیں ہے کہ اکانومی کی کہ یہ اکانومی کی ویل بینگ کی نہیں ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ معیشت تو گرو نہیں کر رہی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ چھلانگیں مار رہی ہے، کیونکہ وہ ایک اسپیکولیٹو ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو اوبویسلی لوگوں کا ایک ترجیح بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو معیشت کے جو ریئل انڈیکیٹر ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، جو کہ پور اکانومیز ہیں، وہ تو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جو زراعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان پریڈومیننٹلی آپ کی جو 25 سے 30% آپ کے جو GDP میں کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ کا زراعت کا ہے، جو آپ کی امپلائمنٹ کے اندر 50% جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ کا زراعت کا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال سے جو زراعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پچھلے اسپیشلی 2 سال کے اندر، اس سال آپ کے اندر جو گندم کے اندر کسانوں نے 2200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا، اور آپ نے یکدم ہی آپ نے سپورٹ پرائس ہی ختم کر دی۔ ایک وہ ملک جو رلائے کر رہا ہے یہ، اور یہی چیزیں آپ نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ دیکھیں IMF کی 50 کنڈیشنز ہیں، 11 کنڈیشن انہوں نے ابھی بجٹ سے پہلے ایگری کی ہیں۔ اتنا دیکھیں، ہم تو ہر چیز IMF کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ یہ وزراء گلے پھاڑ کے کہتے تھے دیکھیں جی IMF کے سامنے ہماری سوورینٹی ختم ہوگی، اور اب یہ تو IMF کا وہ پروگرام ہے
کہ اس سے زیادہ سخت پروگرام اور اس سے زیادہ ڈکٹیشن والا پروگرام شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آیا ہو. تو آج دیکھیں, آج انہوں نے فائنانس منسٹر نے جو فائنانس بل پہ جو بریفنگ ہوتی ہے وہ آج انہوں نے وہ صحافی بھی بائک آؤٹ کر کے چلے. کبھی 20 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کے اوپر پریزنٹیشن نہ دیں. دوسرا انرجی پرائسز ہے. دیکھیں عام آدمی کا جو ہے کہ بجلی کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر 2.5 گنا کم از کم بڑھ چکی ہیں. انڈسٹریل ٹیرف جو ہمارے دور کے اندر جو بیس ٹیرف تھا اس میں 18 روپے تھا, اب وہ 37 روپے تھا 2024 کے اندر. اب اسے بھی تھوڑا سا آپ 37-38 روپے بیس ٹیرف ہے, ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. آپ نے جو پیٹرولیم لیوی ہے, دیکھیں عام آدمی کا تو جو ہے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں وہی اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہی سارا, وہ تو ساری انکم تو ساری اس کی وہی کھا جاتا ہے. دیکھیں عام آدمی کا بل جس کا پہلے 2000 تھا اب اس کا بل 7-8 ہزار آ رہا ہے. پیٹرولیم لیوی ہمارے دور کے اندر 17 روپے پر لیٹر تھی. ہم نے 500 ارب روپے اکٹھا کیا تھا پیٹرولیم لیوی سے آخری سال. انہوں نے اس سال 1300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کیا. 80 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی ہے, جو کہ اس سال انہوں نے اس سے کیپ بھی ریموو کر دیا ہے اور اس بجٹ کے اندر تقریباً 100 روپیہ پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کریں گے. بجلی کے بلوں کے اوپر, ایک تو بجلی کے بل پہلے بہت زیادہ ہیں, اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 1100 ارب روپے بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکسز ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ کہ جتنی پہلی بجلی اتنی مہنگی ہے. اور یہ سب اس وجہ سے کہ 2015 کی جو پاور پالیسی ہے, جو ٹیک اور پے کے اوپر معاہدے ہوئے, ہمارے ملک میں اتنی ڈیمانڈ صرف پیک ڈیمانڈ صرف تین ماہ کی ہے, جون جولائی اگست, کیونکہ آپ کا ڈومیسٹک لوڈ بہت زیادہ ہے اور ہم نے معاہدے کیے 41,000 میگا واٹ. وزیر خزانہ نے آج بات کی نا کہ انفورسمنٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا, یا تو آپ انفورس کروا لیں یا پھر آپ زیادہ ٹیکس لگوا لیں. آپ زیادہ انفورسمنٹ وزیر خزانہ پاسبل نہیں ہو رہی تو اس لیے زیادہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. وزیر خزانہ وہ اوپننگ بیٹسمین ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کے, وہ تو آگے گلے کرتے ہیں کہ جی ایسے کر لیں ویسے. انہوں نے گورنمنٹ نے انفورس کرنی, جو بھی اپنی پالیسی ہے وہ گورنمنٹ نے انفورس کرنی ہے. لاسٹ ایئر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی بڑا ہمارا ہوم گرون ایجنڈا ہوگا. مجھے بات بتائیں, انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, کیا موومنٹ ہوئی پرائیویٹائزیشن کے اوپر؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کم کریں گے, لاسز آگے سے مزید بڑھ گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حکومتیں یہ ابھی انہوں نے اس سال پھر انہوں نے جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر جو ہے بڑا انہوں نے ان ریئلسٹک رکھ دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جو بجٹ ہے یہ انفلیشن لے کے آئے گا, یہ مہنگائی لے کے آئے گا. تو اس وجہ سے دیکھیں جب آپ نے کہا جی ہم تاجروں سے, جو تاجر دو اسکیم تھی, آپ نے اس سے کہا کہ ہم 30 ارب روپے سے ٹیکس اکٹھا کریں گے, اس سے صرف 30 لاکھ روپے ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. یہ تو حکومت کی ناکامی ہے. اور آپ نے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی جو بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں, ایگریکلچر ٹیکس ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں عاطف صاحب, کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے پچھلے 2 سے 3 دن سے چلی رہی ہے, آپ بھی مختلف کا حصہ رہے ہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں لیا ہی نہیں گیا, ہم دینا چاہتے ہیں ٹیکس, لیکن جب ہمیں آن بورڈ لیا جائے گا, ہم سے پوچھ کے پالیسیز بنائی جائیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب گروتھ ریٹ کی بات کی رانا عاطف صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ٹو ایمبیشیس, 4.2 کا گروتھ ریٹ جو ٹارگٹ رکھا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بنیادی چیز یہ جاننی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جایا جاتا ہے جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اکانومی جو ہے اس کی حالت کافی خراب ہوگی. اور اس کی مثال میں یوں ہی دیا کرتا ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں جہاز جب طوفان میں پھنستے تھے تو وہ لنگر انداز ہوتے تھے, وہ سفر جاری نہیں رکھتے تھے. اسی طرح سے جو ملک آئی ایم ایف میں بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے جاتے ہیں, وہاں پہ گروتھ جو ہے وہ سیکنڈری آبجیکٹیو رہ جاتا ہے. اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو پہلا جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ حاصل ہوگی, پھر اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے پھر آپ گرو کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے پچھلے 25 پروگرام میں دیکھ لیں تو ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ 3 سال ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام یا جتنا بھی ادھورا وہ پورا کیا, جو ہی وہ ختم ہوتا ہے ہم فوراً گروتھ کے چکر میں اپنا بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ آپ کو لگتا ہے ایک طرح سے ایک میتھ آف سسیفس کے اندر پھنسی ہوئی ہے ہماری اکانومی, ایک ہی سائیکل کے اندر چلتی جا رہی ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے, یس اٹس ایمبیشیس, لیکن ساتھ ہی جس کو بھی اکانومی کی سوجھ بوجھ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ 2 آئی ایم ایف کے پروگرام چل رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ اس وقت اسٹیبلٹی حاصل کرنا ہے. گروتھ اگر آتی ہے اس کے ساتھ ایز اے بونس تو وہ آ جائے, لیکن کم از کم آپ کی اگر فنڈامنٹلز ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب عوام تو یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ ایک طرف آپ نے اگر منیمم ویج 37,000 جو چینج نہیں کی, پچھلے سال بھی یہی تھی, وہ رکھی ہوئی ہے عوام کے لیے, جو ہر جگہ پر امپلیمنٹ کیا بھی نہیں جاتا. دوسری طرف اگر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں, وہ اگر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, 500% تک کا اضافہ ہو گیا ہے, تو پھر تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے حالات نظر نہیں آتے. میں چونکہ ڈیٹا سے کھیلتا ہوں تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ 17.5 ٹریلین کے بجٹ میں وہ شاید بڑی منیمم سی اماؤنٹ ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ درست نہیں. یہ ڈیفر کی جا سکتی تھی کوئی 1-2 مہینہ, یہ پہلے
کی جا سکتی تھی. این بجٹ کے ساتھ کنسائڈ کرتے ہوئے سمبولکلی یا جو بہت اچھا جو گیسچر ہے وہ نہیں گیا ان تنخواہوں میں اضافے سے, حالانکہ اس کا بجٹ پہ بہت فریکشن میں 0.000% بھی حصہ نہیں ہوگا, لیکن جو میسج عوام تک گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت اچھا میسج نہیں. اچھا, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی اکانومی کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے, اور پچھلے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں والیٹائل ہی نظر آ رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو کلیم کرتی ہے گورنمنٹ کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہیں اس لیے آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اس ہمارا جو کورس ہے وہ ٹھیک ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, پولیٹیکل پریشر کا آپ کو میں یوں بتا سکتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں رہی ہے اس نے پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی, اور ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہے تو اس نے اپوزیشن کی مخالفت کی. ہر پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو IMF میں جاتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے تو IMF کی مخالفت کرتی ہے. اگر آپ لیٹر آف انٹینٹ جو سائن ہوتا ہے IMF اور حکومت کے درمیان, تو بہت سے وزرائے خزانہ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں وزیر خزانہ ایک ہی شخص جو ہے وہ رہا, انہی کے سائنوں سے ایک دور میں وہی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوئیں, اور ان کی پارٹی بعد میں اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے جب وہ تو یہ آپ کی جب اکانومی کو آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب بھی کوئی سیاسی حکمران جماعت جو ہے وہ IMF پروگرام سے ڈیویٹ کرتی ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. اور میں تو اکثر یہ چونکہ میں پچھلے 4 وزرائے اعظم کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کونسلز میں رہ چکا ہوں 2013 سے آنورڈ, تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر تو جب آپ اپوزیشن میں بیٹھیں آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہے IMF کے علاوہ تو وہ پریزنٹ کر دیں اور پھر اس پہ کھل کے تنقید کریں. اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ایک پروگرام یکسوئی سے کمپلیٹ کر لینے دیں. جیسے ہمارا کوئی وزیر اعظم منتخب اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکتا, اسی طرح سے ہمارا IMF کا وہ پچھلا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا جو پورا ہوا, یا ڈار صاحب والا تھا, اس میں بھی 12 ویور ہمیں لینے پڑے. اوباما کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو اسی وجہ سے پھر ہماری جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کی کنٹینیویشن بھی قائم نہیں رہتی. کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے یا پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے. عدنان صاحب, کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے, اینڈ ڈو یو تھنک رائٹ ناؤ پولیٹیکلی اسٹیبل ہمیں نظر آ رہا ہے جو انوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ علیم ہند گنڈا پور صاحب جو انہوں نے تو ایک مرتبہ پھر اندیا دے دیا کہ وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ اسی طرح ہی پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے, 10-12 سال سے کہ آ رہے ہیں جہاں حقیقی آزادی حقیقی پتہ نہیں مارچ, پھر وہ آخری دفعہ فائنل کال, پھر وہ اور پتہ نہیں کیا اس طرح. تو یہ تو اسی طرح ہی چل رہا ہے, اب یہ بدقسمتی تو ایسے ہی چلے گا یہ. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا وتھ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, یہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے معاملہ. تو جہاں تک دیکھیں بات کی ہے انہوں نے کہ جی اکانومی کی, کہ میں نے بھی چیک کیا ہے PTI کے 3 سال کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 2.5% سے 3.25% بنتی ہے. اور جب ملک کو یہ چھوڑ کے گئے 2022 میں, تو اس کے 1 ہفتے بعد بانی PTI عمران خان صاحب نے خود فرمایا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, 22 سے 23 ارب ڈالر کی پیمنٹس چاہیے اور وہ نہیں ہو سکتی. یہ خود, اور پھر پوری کیمپین چلائی کہ جی ملک ڈیفالٹ ہے. کہ بڑی بدقسمتی ہے یہ بھی کہ آپ اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں, IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کو لون نہ دیں, اور اس کے بعد آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. پھر سپورٹ پرائز کی ویٹ کی بات کی گئی. دیکھیں, ان کی حکومت نے 250 سے 300 ارب روپے کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ پنجاب گورنمنٹ میں کھڑا کر دیا تھا ویٹ کی سپورٹ پرائز کے چکر میں, کیونکہ ہر سال کمرشل بینک سے لون لیتے تھے, ویٹ کی سپورٹ پرائز دیتے تھے, اس کے اوپر یہ انٹرسٹ پیمنٹ کرتے کرتے وہ 250-300 ارب روپے ہو گیا تھا معاملہ. اور وہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا پنجاب گورنمنٹ کے لیے کہ وہ آگے یہ انسسٹینیبل تھا. تو اچانک سے پھر اس کو ختم کر دینا عدنان صاحب, اس کا کوئی آلٹرنیٹ ویز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ افیکٹ تو کسان ہوا. نہیں دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے, ابھی بھی ہائی ہے بہت, اور اس کے اندر اس طرح آپ کمرشل لون لے کے اس طرح آپ سپورٹ پرائز دینا یہ وائبل نہیں تھا. یہ وہی پیسہ جو ہے جو آپ نے بینک کو دینا انٹرسٹ کے لیے, وہ آپ نے کسان کارڈ میں ڈائریکٹ کسان کو دے دیا مختلف ریبیٹس کی صورت کے اندر. یہ ہم نے کیا. پھر جو IMF کے پروگرام کی بات کی گئی کہ یہ جو ہے بڑا ہم پہ بڑا برا ہے, تو بھائی اسٹیٹ بینک کو IMF کس نے گروی رکھوایا گیا تھا, کس کے دور میں؟ ہم نے تو بڑا اس کو روکا تھا کہ نہ کریں یہ والا کام, وہ یہ لوگ کر کے گئے. پھر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی انہوں نے کیا کہتے ہیں بات کی کہ جی پیٹرولیم لیوی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہے ملک کو. دیکھیں, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اس کو بڑھایا اس لیے گیا ہے, اس لیے نہیں کہ ٹیکس زیادہ ہو اور ٹیکس کلیکٹ ہو جائے, اس لیے کیونکہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے
کہ ہم زیادہ فورن ایکسچینج اس کے اوپر برن کر سکیں. اگر آپ اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس کی وہ بڑھ جائے گی کنزمپشن, تو آپ کو امپورٹ زیادہ کرنا پڑے گا. جب آپ امپورٹ زیادہ کریں گے تو آپ کا جو آلریڈی فورن ایکسچینج کا اتنا بڑا کرائسس ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, وہ اور بڑھ جائے گا. اور یہی کام پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ جب ان کو منع کیا آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے کہ آپ نہ کریں نیچے, انہوں نے 10 روپے نیچے کیا اور اتنا بڑا یہ کرنٹ اکاؤنٹ چھوڑ کے گئے. ویسے جی ڈی پی گرو کر گیا کیونکہ ظاہر آف کورس آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں تو جی ڈی پی کا سائز بڑھ جائے گا, اور اس کا ایونچولی نقصان یہ ہوا کہ آپ کی 3 سال ملک کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی. ابھی آگے تھوڑی اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہے, اور واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں بچنا تھا, یہ تو بڑا میریکل ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان جو ہے اس کے اوپر میں چاہوں گی کامنٹ کر دیں, کیونکہ میں نے بریک پر جانا ہے اس سے پہلے رانا عاطف صاحب کا بھی ہمیں کامنٹ لینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم آئیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے, اسلحے کے ساتھ آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی جمہوری پارٹی ہو اور اس کی جمہوری اسٹرگل ہو, اور اس ملک میں جمہوری پارٹیوں کی بڑی اسٹرگل رہی ہے, ایم آر ڈی کی اسٹرگل رہی ہے, اے آر ڈی کی رہی ہے, اے پی ڈی ایم کی رہی ہے, ہم نے خود لائرس کی موومنٹ دیکھی ہے, میں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. تو بندوقیں لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اگر عوام آپ کے ساتھ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ بندوقیں لا کے یہاں پہ نوائسنس اپنی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بندوقیں لے کے آئیں گے تو جیسے ٹی ٹی پی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. جی رانا عاطف صاحب, اب یہ جو بجٹ ریکمنڈیشن ہے یہ پارلیمنٹ میں دینی ہے یا پھر آپ نے سڑکوں پر دینی ہے تحریک کی صورت؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ جو انہوں نے عفنان صاحب نے جو فیکٹس ہیں میں کریکٹ اچھا وی ہیو 2 منٹس اونلی. جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کے اندر 2.5% فیکچولی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. ہمارے دور کے اندر جو ایوریج گروتھ تھی وہ 3.53%. کیسے عفنان صاحب اب آپ نے بات سننی ہے پلیز, اب آپ نے بات سننی ہے, آپ نے مجھے کاٹنا نہیں درمیان میں, آپ نے نمبر دیا میں نے اپنی کاٹا. یہ دیکھیں اگر آپ ایسے دیں I will not tolerate. 6.5 میں آپ کو لاسٹ میں 30 سیکنڈ دوں گی. 3.53% میں ان کو صاحب نہیں ان کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا ان کو ہوا تو آپ پلیز آپ سنیں بات. اب آپ کا یہ مسئلہ بالکل آپ کی غیر جمہوری سوچ ہے, آپ کی غیر جمہوری سوچ ہے. آپ جمہوری جماعت ہی نہیں ہے, آپ گمراہ نہ کریں. سیٹوں سے آپ آگے بیٹھ کے آپ کون سے جمہوری جماعت ہو گئے؟ آپ نے لیکچر دے رہے ہیں. آ جائیں اپنے نمبرز پہ, اپنے کامنٹ پر آ جائیں رانا صاحب. اب بات سنیں, آپ 3.53% ہماری ایوریج گروتھ تھی. اب آپ سنیں بات کو یار, اب آپ کی 0% گروتھ ہے 6 سالوں سے. آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دی ہے, آپ نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دی ہے. پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسی ڈیبیٹ کرنی ہے آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. یہ نا آپ آرام سے کہتے ہیں بات کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں. آپ نے میں آپ کی بات سن رہا ہوں کہتے ہیں, آپ نے کہا 2.5%. بھائی میں نے ایوریج ابھی کیلکولیٹ کیا. ابھی آپ ایوریج کریں کیلکولیٹ, ایک سیکنڈ کیلکولیٹ کریں. اگر آپ پروگرام میں اگر میں ایوریج کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹ کر کے 6.5 4.8 1.5 ابھی ایوریج کیلکولیٹ کریں. اچھا بات سنیں, یہ اپولوجائز کریں گے. اچھا میں اپولوجائز کروں گا. 30 سیکنڈز رہ گئے. 9.8 ڈیوائڈ بائی 4 کریں کیا آئے گا؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. 9.8 ڈیوائڈ بائی 4 کریں. چلیں دیکھیں اب یہ آپ کے پروگرام کے وقت جو ہے ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی رانا عاطف صاحب کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے, لیکن دونوں پارٹیز جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ ویسے پارلیمنٹ کے اندر بھی اگری نہیں کرتی, اس طرح پولیٹیکل شوز کے اندر بھی ایک دوسرے کی گروتھ یا ایک دوسرے کی ناکامیوں کے اوپر بھی اگری نہیں کرتی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.